बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मोहतरम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद जासिर नवाज़ और आप देख रहे हैं डिस्कवर उर्दू स्टोरीज़। नाजरीन, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको हाजी नसर, जो एक अमीर तरीन और असर व रसूख वाला शख्स था, उसने 12 साल बच्चा एक ग़ुलाम के तौर पर ख़रीदा। हाजी नसर उसकी अक्लमंदी से बड़ा मुतासिर हुआ। एक दफ़ा हाजी नसर के एक लड़के ने कुरान पाक का कोई लफ्ज़ गलत पढ़ा और उसका अतालिक बेखबर था। फिर उसके बाद क्या हुआ? लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की दिलचस्प और मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा ताकि इससे मेरी हौसला अफजाई हो सके। तो आइए चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। मोहतरम नाजरीन, सुबक्तगीन ने खुद बच्चे की तस्दीक करने की बजाय अतालिक को बताया। अतालिक हैरान हुआ कि ये बच्चा है और नौकर भी है और ये कुरान पढ़ने वाले की गलती दुरुस्त कर सकता है। उसने सुबक्तगीन से पूछा कि उसने कुरान कहाँ पढ़ा है। सुबक्तगीन ने उसे अपने मुतालिक, अपनी माँ और अपने बाप के मुतालिक सब कुछ बता दिया। अतालिक ने उसमें दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। हाजी नसर अपने बच्चों को मज़हब की इतनी ज़्यादा तालीम नहीं दिलाना चाहता था जितना उन्हें सिपह सालार बनाने का इरादा रखता था। बच्चों को घुड़सवारी, तीर अंदाजी और तेज ज़नी भी सिखाई जाती थी। सुबक्तगीन ने भी सिपाहगिरी की तरबियत लेनी शुरू कर दी। बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो हंसमुख था और बातें बहुत अच्छी करता था। अतालिक ने देखा कि हाजी नसर के बच्चे बाप की दौलत की वजह से ना पढ़ने में दिलचस्पी लेते थे ना सिपाहगिरी में, और सुबक्तगीन में अस्करी जौहर मौजूद थे। अतालिक ने उसकी तरबियत में ज़्यादा दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। 14 बरस की उम्र में सुबक्तगीन पुख्ता कार सिपाही बन चुका था और इल्म भी उसने बहुत हासिल कर लिया था। अतालिक ने उसे इस्लाम की तारीख से भी आगाह कर दिया था। हाजी नसर वापस आया तो वो सुबक्तगीन को पहचान न सका। वो अब 12 साल की उम्र का उदास बच्चा नहीं बल्कि कद आवर जवान था। हाजी नसर ने उसकी सिपाहगिरी की महारत और घुड़सवारी देखी तो वो हैरान भी हुआ और खुश भी। उससे हाजी नसर ने कोई अस्करी किस्म का काम दे दिया। बाज़ तहरीरों से पता चलता है कि उस गुलामों की तरबियत और निगरानी पर मामूर किया गया था। वो थोड़े से वक्त में हाजी नसर का दस्तराज बन गया था। उस वक्त अलपतगीन बुखारा का गवर्नर था और हुकूमत अब्दुल मलिक की थी। अलपतगीन हाजी नसर का दोस्त था। 959 ईस्वी में हाजी नसर अलपतगीन से मिलने गया तो सुबक्तगीन उसके साथ था। उस वक्त सुबक्तगीन की उम्र 20 साल हो चुकी थी। बाज़ मौर्रख ज़्यादा बताते हैं ये पहला मौका था कि खाना बदोशों का बेटा, जिसे डाकुओं ने अगवा किया और फ़रोख्त करके ग़ुलाम बनाया था, एक गवर्नर से मिला। गवर्नर अलपतगीन ने हाजी नसर से कहा कि वो अपना ये ग़ुलाम उसे दे दे। हाजी नसर ऐसे कीमती ग़ुलाम से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं था। अलपतगीन ने उसे बहुत ज़्यादा रकम पेश की जो हाजी नसर ने कबूल कर ली। उस दौर में अलपतगीन, सुबक्तगीन, मालपतगीन किस्म के नाम तुर्कों के हुआ करते थे। सुबक्तगीन की चौंकी माँ तुर्क थी, इसलिए उसका नाम माँ ने तुर्की के नामों के मुताबिक रखा था। उस वक्त तुर्की में इस्लाम फैला नहीं था। कोई एक घर घराना या कोई आदमी मुसलमान था। हुकूमत ऐसी जालिम थी कि लोग तुर्की से दूसरे इलाकों को भागे जा रहे थे। उनमें से बाज़ खाना बदोश हो गए और बाकी ग़ुलामों की मंडी में फ़रोख्त हुए। तुर्क चौंके जिस्मानी लिहाज से तंदुमंद और दिमागी लिहाज से मुस्तैद और अक्लमंद होते थे, इसलिए उनकी कीमत ज़्यादा होती थी। उनके रंग गोरे होने की वजह से अच्छे भी लगते थे। गजनी, बलख, बुखारा और गिरदनवा के ग़ुलाम मशहूर थे और तुर्कों के मुतालिक यही समझा जाता था कि ये ग़ुलाम ही होते हैं और ये बड़े अच्छे ग़ुलाम होते हैं। तुम उन तुर्क ग़ुलामों में से हो जिनके मुतालिक इन इलाकों के लोग कहते हैं कि बड़े अच्छे होते हैं। अलपतगीन ने सुबक्तगीन से कहा, जो उसके दरबार में ग़ुलामों की तरह खड़ा था। तुम मुझ पर यह साबित करना चाहते हो कि तुम वफ़ादार ग़ुलाम हो। वो चुप हो गया। सुबक्तगीन नए आका के सामने सर झुकाए खामोश खड़ा था। अलपतगीन उसके करीब आकर गरज से बोला, सर ऊपर करो, सीना पूरा खोलो, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। तुम तुर्क हो
میں بھی ترک ہوں۔ سبکتگین اس گرج سے چونک اٹھا۔ الپتگین نے اسے بازو سے پکڑا اور اپنے برابر بٹھا لیا۔ حاجی نصر نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارے پاس علم بھی ہے، عمل بھی۔ الپتگین نے اسے کہا، انسان صرف علم سے مکمل نہیں ہوتا، وہ نہ صرف عمل سے مکمل ہوتا ہے۔ اصل وصف عمل ہے، مگر علم کے بغیر یا کسی عالم کی رہنمائی کے بغیر عمل ناکام رہتا ہے، اور صرف علم انسان کو گوشہ تنہائی میں چھپائے رکھتا ہے۔ تم میں دونوں وصف ہیں، مجھ میں ایسی کوئی خوبی نہیں جس سے اتنے بڑے ملک کا حاکم متاثر ہو۔ سبکتگین نے کہا، تم میں یہی خوبی کچھ کم نہیں کہ تم ترک ہو اور تم غلام ہو۔ الپتگین نے کہا، میں بھی ترک ہوں اور میں بھی غلام تھا۔ تم پر جو گزری ہے وہ مجھ پر بھی گزر چکی ہے۔ میرا لڑکپن ویسا ہی گزرا ہے جیسا تمہارا گزرا ہے۔ تم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے ہو، میرے ماں باپ مسلمان نہیں تھے، میں غلامی میں مسلمان ہوا۔ میں نے ایک عالم سے اسلام کے اصول سنے تھے، میرے دل میں تڑپ تھی، میں نے اس عالم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسلام کسی انسان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی انسان کو اپنا زر خرید غلام بنائے، اور یہ جو حکمران اور حاکم ہوتے ہیں انہیں خدا نے لوگوں کا اور قوم کا خادم کہا ہے۔ حکومت صرف اللہ کی ہے۔ اگر میں مسلمان نہ ہوتا اور اگر میرے دل میں علم اور عمل کی تڑپ نہ ہوتی تو میں اس منصب تک پہنچ نہ سکتا۔ میری ماں مجھے کہا کرتی تھی کہ تم بڑے ہو کر نام پیدا کرو گے۔ سبکتگین نے کہا، وہ کہتی تھی کہ تم حق کی تلوار سے باطل کو کاٹو گے۔ وہ مجھے قرآن کی یہ آیت بار بار دکھاتی اور سناتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ تم اپنے بنائے ہوئے خداؤں کو پوجتے ہو جو سن نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے، آؤ میں تمہیں صحیح راستہ دکھاؤں گا۔ ماں مجھے کہا کرتی تھی کہ تم ان لوگوں کو جو ان خداؤں کو پوجتے ہیں، جو نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، اس معبود کی راہ دکھاؤ گے جس کی سوا کوئی اور معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میرا باپ کہا کرتا تھا کہ تمہاری ماں کا عقیدہ صحیح ہے، لیکن اس کی خواہش غلط ہے کہ غریب کا بچہ نام پیدا نہیں کر سکتا، اور اس میں جرت اور ہمت نہیں ہوتی کہ وہ بادشاہوں سے ٹکر لے اور لوگوں کو اپنے عقیدے کا قائل کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے، الپتگین نے کہا، عرب کے شتر باں اور گدڑیے آدھی دنیا سے اپنا عقیدہ منوا کر اللہ کی حکومت قائم کر سکتے ہیں، تو بخارا کا امیر العمرہ کیا نہیں کر سکتا؟ تم خانہ بدوشوں کو بیٹے اور غلامی میں میری برابری میں کس طرح بیٹھے ہو؟ کوئی غلام ایسا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تمہاری ماں کے خواب حقیقت بن سکتے ہیں، یہاں تک تمہیں تمہارا ایمان اور کردار نے پہنچایا ہے۔ میں نے تم میں وہ جوہر دیکھ لیے ہیں جو تمہیں اور اوپر لے جائیں گے، لیکن مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ سبکتگین نے کہا، میں کسی منصب کا خواہاں نہیں ہوں، میں کچھ چاہتا ہوں مگر پتہ نہیں چل رہا کہ کیا چاہتا ہوں۔ الپتگین ہنس پڑا اور بولا، میں اس کیفیت سے گزر چکا ہوں، میں بھی نہیں جانتا تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں، پھر میرا ذہن صاف ہو گیا۔ تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا کہ تم کیا چاہتے ہو، آج سے تم اپنے آپ کو غلام نہ سمجھو۔ سبکتگین کے سینے میں ایک تڑپ عقیدے کی اور کچھ سمجھنے کی تھی اور کچھ کرنے کی تھی۔ اسے اس کا کوئی غم نہ تھا کہ اس کی ماں نہیں، باپ نہیں اور وہ غلام ہے۔ اس نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اس کے اندر ایک عظیم مقصد پرورش پا رہا ہے، اور اسے اپنے ذہن میں واضح کرنا ہے کہ اس تڑپ کے ساتھ جوانی کی تپش تھی۔ وہ اپنے آپ میں جسمانی قوت کا ابال بھی محسوس کرتا تھا۔ اس کی توجہ جوانی کے جذبات کی طرف تو نہیں آتی تھی، لیکن یہ تغیر اور یہ انقلاب اسے بے چین رکھتا تھا۔ دوسری شام سورج غروب ہونے سے پہلے وہ استبل سے ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا لے کر سواری کے لیے باہر نکل گیا۔ شہر سے دور جا کر اس نے گھوڑا سر پر دوڑا دیا اور اس سے جھاڑیاں پھیلانے لگا۔ اسے دور سے کسی عورت کی چیخ سنائی دی اور گھوڑے کے سر پر دوڑنے کے ٹاپو بھی۔ اس نے ادھر دیکھا، ایک سوار گھوڑے سے گر رہا تھا اور گھوڑا بے لگام ہو گیا تھا۔ سبکتگین سمجھ گیا کہ گھوڑے کی زین ڈھیلی ہو گئی ہے اور سوار کے دائیں بائیں لڑکنے اور سنبھلنے کی وجہ سے گھوڑا اڑیل اور بے قابو ہو گیا ہے۔ سبکتگین نے اپنے گھوڑے کا منہ ادھر کر کے ایڑ لگائے۔
وہ گھوڑا کبھی دائیں کبھی بائیں کو جاتا۔ سبکتگین نے دیکھ لیا کہ سوار مرد نہیں عورت ہے۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ سبکتگین کا گھوڑا اس کے قریب پہنچا تو وہ چلانے لگا، رکابوں سے پاؤں نکالو، لگام کھلی چھوڑ دو۔ بتتے ہوئے سبکتگین نے چیخ کر کہا۔ گھوڑے نے جب اپنے تعاقب میں ایک اور گھوڑے کو دیکھا تو وہ اور زیادہ تیز ہو گیا۔ آگے دریا تھا، گھوڑے کا رخ ادھر کو ہو گیا۔ سبکتگین نے اپنے گھوڑے کی رفتار اور تیز کی اور گھوڑے کو بتتے ہوئے گھوڑے کے پہلو میں لے گیا۔ تب اس نے دیکھا کہ یہ کچھ جوان لڑکی ہے اور کسی امیر وزیر کی بیٹی ہو سکتی ہے۔ سبکتگین نے اس کے گھوڑے کی باغ کو وہیں سے پکڑا جہاں گھوڑے کا منہ تھا اور اس نے لڑکی سے کہا کہ وہ اس کے گھوڑے پر کودے۔ اس کوشش کے دوران گھوڑے دریا میں چلے گئے۔ لڑکی پانی میں گر پڑی کیونکہ گھوڑے ایک دوسرے سے دور ہو گئے تھے۔ دونوں رک گئے۔ سبکتگین دریا میں کودا۔ لڑکی تیر رہی تھی۔ سبکتگین نے اسے پکڑ لیا کیونکہ یہ دریا پہاڑی ہونے کی وجہ سے بہت تیز اور ٹھنڈا تھا۔ وہ لڑکی کو اپنے اوپر ڈال کر باہر نکل آیا، پھر دونوں گھوڑوں کو پانی سے نکالا۔ لڑکی کو ڈرا ہونا چاہیے تھا لیکن وہ ہنس رہی تھی۔ تم احمق ہو یا کیا ہو؟ سبکتگین نے کہا۔ تمہاری موت یقینی تھی۔ میں اس باپ کی بیٹی ہوں جو احمق نہیں دلیر ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ میں بخارا کے حاکم الپتگین کی بیٹی ہوں۔ تم میرے ساتھ چلو، انعام دلاؤں گی۔ میرے لیے یہی انعام بہت ہے کہ میں نے اپنے محسن کی بیٹی کو موت کے منہ سے نکال لیا ہے۔ سبکتگین نے کہا۔ میں تمہارے گھوڑے کی زین کس دیتا ہوں۔ دونوں ہم عمر تھے۔ لڑکی خوبصورت تھی، سبکتگین میں بھی جسمانی کشش تھی۔ دونوں شاہ سوار تھے۔ لڑکی نے سبکتگین کے ساتھ اپنے گھوڑے کی زین کسی اور دونوں گھر کو چل پڑے۔ راستے میں لڑکی نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ سبکتگین نے اپنے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ رات ابا آپ کا ذکر کر رہے تھے، لڑکی نے کہا۔ وہ شاید تمہیں اپنی فوج میں کوئی عہدہ دیں گے۔ اپنی فوج؟ سبکتگین نے کہا۔ ان کی اپنی فوج کیسے ہو سکتی ہے؟ فوج تو حکمران کی ہوتی ہے۔ ابا نے کچھ اور سوچ رکھا ہے، لڑکی نے کہا۔ وہ حکومت کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، اس لیے بخارا میں جو فوج ہے اس میں اپنے حامی یا سالار وغیرہ متعین کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حکمران صرف نام کے مسلمان ہیں، عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ لوگ مذہب کی توہین کرتے ہیں۔ ابا کا ارادہ یہ ہے کہ صحیح معنوں میں اسلامی سلطنت قائم کی جائے۔ تمہارے متعلق کہہ رہے تھے کہ تو کام کا نوجوان ہے۔ گھر کے قریب پہنچے تو ایک آدمی کھڑا تھا جو رتبے والا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے دونوں کو دیکھا، دونوں کے کپڑوں سے پانی ٹپکتا دیکھا۔ لڑکی کا حلیہ بدلا ہوا تھا اور بال بکھرے ہوئے اور بے ترتیب دیکھے تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کے قریب جا کر دونوں گھوڑے سے اترے۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ اس آدمی نے لڑکی سے پوچھا۔ اور یہ کون ہے؟ اور تم کون ہو جو حاکموں کی طرح مجھ سے پوچھتے ہو؟ لڑکی نے کہا۔ گھوڑا بے قابو ہو گیا تھا اور مجھے دریا میں لے گیا تھا۔ یہ میرے پیچھے آیا اور دریا سے نکال لایا۔ لڑکی نے سبکتگین کو بازو سے پکڑا اور اسے اپنے گھر لے گئی۔ کون ہے یہ؟ سبکتگین نے پوچھا۔ میرا منگیتر، لڑکی نے جواب دیا۔ ابھی سے مجھ پر حکم چلانے لگا ہے، تم اس سے نہ ڈرنا۔ وہ ایک کمرے میں چلے گئے تھے۔ لڑکی نے بے ساختگی سے سبکتگین کے سامنے آ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور پوچھا، تمہاری بیوی ہے؟ نہیں۔ کوئی لڑکی کبھی تمہیں اچھی لگی ہے؟ لڑکیوں کی طرف کبھی دھیان نہیں دیا۔ میں اچھی نہیں لگتی؟ سبکتگین چپ چاپ کھڑا رہا۔ اس کی نظریں جھک گئیں۔ تم نے کیا سمجھا ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ مجھے بے حیا سمجھا ہے؟ بے شرم سمجھا ہے؟ بولو سبکتگین۔ اگر مجھے یہی سمجھا ہے تو پھر میں کبھی تمہاری صورت نہیں دیکھوں گی۔ تم کسی اور کی منگیتر ہو، سبکتگین نے کہا۔ یہ میرے ابا کا فیصلہ ہے، لڑکی نے کہا۔ یہ آدمی مجھے پسند نہیں ہے، یہ مجھے لونڈی بنا کے رکھے گا۔ یہ مجھے کہا کرتا ہے کہ گھڑ سواری چھوڑ دو، مجھے اپنی حرم کی زینت بنانا چاہتا ہے، مجھے نمائش کی ایک خوبصورت چیز سمجھتا ہے۔ مجھے ایسا مرد چاہیے جس نے تمہاری طرح لڑکیوں کی طرف کبھی دھیان نہ دیا ہو اور جو میرے ساتھ گھوڑا دوڑائے، میرے ساتھ دریا میں کود جائے۔ میں حرموں کے بادشاہوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ اسلام کا زوال اس روز شروع ہوا تھا جس روز تم نے عورت کو سنگار اور زیبائش کی زنجیریں میں باندھ دیا تھا۔ تم عورت کو اپنے سفلی جذبات کی تسکین کا ذریعہ بنا کر خوار ہوئے۔
اپنے اوپر شراب کا نشہ طاری کر کے تم ذلت کو عظمت سمجھ رہے ہو، اور عورت ایک طاقت ہے، مگر تم نے عورت کو کمزوری بنا رکھا ہے۔ سبکتگین حرم کی عورتوں کے بدن سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ عظمت اسلام کے پاس پا نہیں ہو سکتے۔ میں اس بچے کو جنم دوں گی جو اسلام کو دور دور تک پھیلائے گا، مگر مبلغ اور عالم بن کر نہیں، مجاہد اور دیوزن بن کر۔ میری ماں بھی ایسے ہی خواب دیکھا کرتی تھی، سبکتگین نے کہا، مگر اس کا بیٹا غلاموں کی منڈی میں نیلام ہوا۔ اسلام کے پاسبان تم جیسے غلام ہوں گے، میرے باپ جیسے غلام ہوں گے۔ لڑکی نے کہا، میرے ابا نے تمہیں بتایا نہیں کہ وہ بھی غلاموں کی منڈی میں نیلام ہوئے تھے؟ آج ان کا رتبہ اور منصب دیکھ لو، ان کے ارادے اور ان کا عقیدہ دیکھ لو۔ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ تم جس عظیم بچوں کے جنم کی خواب دیکھ رہی ہو وہ بچہ میرا ہوگا؟ سبکتگین نے کہا، یہ جوانی کا جوش ہے، شباب کا خمار ہے، یہ میرے دل کی آواز ہے۔ لڑکی نے جوشیلی سی جھنجھلاہٹ سے کہا، یہ میری روح کی آواز ہے، اپنے دل کو اتنا مردہ نہ کرو۔ سبکتگین، اگر تم میری محبت کو جسمانی یا محض جذباتی سمجھتے ہو تو یہی سمجھ لو، لیکن میری محبت کو ٹھکرا نہ دینا، میں اس شخص کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ سبکتگین وہاں سے نکلا تو وہ اپنے اندر عجیب سی ہلچل محسوس کر رہا تھا۔ ایک تو اس کا علم ادھورا تھا جو اسے پریشان رکھتا تھا، اس کے دل میں ایک عزم اور ایک مقصد تھا جو ابھی پوری طرح واضح نہیں ہوا تھا۔ اب اس لڑکی نے اس کے ایسے جذبات کو بیدار اور مشتعل کر دیا جن کے متعلق اسے علم ہی نہیں تھا کہ اس میں موجود ہے، اور خمار سا طاری ہو گیا تھا۔ اسے صرف اپنی ماں کے جسم کا لمس یاد تھا جس کے ساتھ لگ کر وہ سکون کی نیند سویا کرتا تھا۔ نیند نہ آتی تو سکون ایسا ملتا جو اس کی روح میں اتر جاتا تھا۔ دوسرا جسم اس لڑکی کا تھا جسے اس نے دریا سے نکالتے اپنے بازوؤں میں لیا اور اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اس وقت اس نے کچھ بھی محسوس نہیں کیا تھا سوائے اس کے کہ اس لڑکی کو بچانا اس کا فرض ہے۔ اب لڑکی نے اس کے ساتھ جو باتیں کی ان سے اس کی ذات میں بھونچال جیسے جھٹکے آنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ دولت والوں نے حرم آباد کر رکھے ہیں۔ اس نے سوچا، عورت ایک قرار ہے، سکون کا سر چشمہ ہے، ایک خمار ہے۔ انسان تھوڑے سے مطمئن نہیں ہوتا، کانے نہیں ہوتا، وہ دوسری عورت لاتا ہے، تیسری اور چوتھی لانے کے لیے ناجائز طریقوں سے دولت کماتا ہے، بادشاہوں کا خوش آمدی بنتا اور انعام پاتا ہے۔ پھر بھی تسکین نہیں ہوتی تو ایمان نیلام کر دیتا ہے، اپنے مذہب اور قوم کے دشمن کے آگے بھی جا سجدے کرتا اور زر و جواہرات سے جولیاں بھرتا ہے۔ یہ تباہی عورت سے شروع ہوتی ہے اور شراب تک پہنچ جاتی ہے۔ کیا میں بھی اس راہ پر چل پڑوں گا؟ عورت زبائش کی چیز نہیں۔ اسے الپتگین کی بیٹی کے الفاظ یاد آنے لگے۔ عورت بہت بڑی طاقت ہے جسے ان لوگوں نے اپنی بہت بڑی کمزوری بنا لیا ہے۔ سبکتگین کو اپنی ماں اور اس کی باتیں یاد آنے لگیں، اور اس کے اندر وہ قوت بیدار ہونے لگی جو ماں نے پیدا کی تھی، ایک ایسی عورت کی پیدا کی ہوئی قوت جو بہت خوبصورت تھی۔ اسے سوداگروں نے سونے کے درہم و دینار پیش کیے تھے، مگر اس نے بھی الپتگین کی بیٹی کی طرح سوچا تھا کہ وہ زبائش کی چیز نہیں۔ اسے اس بچے کو جنم دینا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے باپ سے اور اپنے قبیلے سے کہے گا کہ تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ بول سکتے ہیں۔ یہ لڑکی بھی یہی کہتی ہے۔ کیا ہر عورت ایسی ہی خوش فہمیوں اور وہم میں مبتلا ہوتی ہے؟ نوشیروان عادل کو ایک عورت نے ہی جنم دیا تھا۔ سبکتگین کے اندر سے یہ آواز اٹھی۔ یہ آواز اس کے استاد کی تھی جو چھوٹی سی مسجد کا امام تھا۔ اس میں اس کی ماں اور اس کے باپ کی آوازیں بھی شامل تھیں۔ یہ اس کے بچپن کی آوازیں تھیں۔ یہ تعلیم و تربیت کی آوازیں تھیں۔ عورت کو تفریح اور عیاشی کا ذریعہ بنا لو تو طارق بن زیاد، محمد بن قاسم اور نوشیروان نہیں پیدا ہوا کرتے۔ وہ سر جھکائے انہی خیالوں میں گم چلا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کی باغ پکڑ رکھی تھی اور گھوڑے کے آگے آگے پیدل چل رہا تھا۔ لڑکی اس کے دل پر غالب آتی چلی جا رہی تھی۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ لڑکی بہت اچھی ہے اور وہ اسے پھر بھی ملے گا، ضرور ملے گا۔ اوئے ٹھہرو! علم و عشق کی جھیل میں کسی کی بھاری آواز کا پتھر آن گرا۔ اس نے رک کر دیکھا کہ لڑکی کا منگیتر بڑی تیزی سے آ رہا تھا۔ سبکتگین کے پاس آ کر رک گیا۔ حاجی نصر کے بیچے ہوئے غلام کی آئندہ یہ جرأت نہ ہو کہ شہزادیوں کے گھروں میں جا گھسے۔ اسے اس شخص نے کہا کہ تم غلام ہو،
اگر تم نے حاکم بخارا کی بیٹی کو گھوڑے سے گرنے سے بچایا اور اسے دریا سے نکالا ہے تو یہ تمہارا فرض تھا، اس کا تمہیں انعام نہیں مل سکتا۔ اگر تم اسے نہ بچا سکتے تو ہم تمہیں قید خانے میں ڈال کر بھوکا مارتے تھے۔ میں آزاد ہوں، سبکتگین نے بردباری سے کہا، اور تم غلام ہو۔ کیا بکتے ہو؟ اس نے غصے سے کہا، بھاگو یہاں سے، آئندہ استبل سے بغیر اجازت گھوڑا نہ کھولنا۔ تم اپنے دل کے غلام ہو، میں تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ سبکتگین کو غلام سمجھتے ہوئے لڑکی کے منگیتر نے، جو جوانی کی عمر سے کچھ آگے نکل گیا تھا، تلوار نکال لی۔ سبکتگین کے بھی کمر بند میں لمبا خنجر تھا۔ اس نے گھوڑے کی باگ چھوڑ کر خنجر نکال لیا اور بولا، 1.5 ہاتھ لمبی تلوار کو 1.5 بالشت لمبا خنجر میرے قدموں میں نہ گرا دے تو تمہارے آگے جھک جاؤں گا۔ بڑے شوق سے میرا سر تن سے جدا کر دینا، مگر اس سے پہلے اپنی منگیتر سے پوچھا کہ وہ تمہیں قبول بھی کرتی ہے یا نہیں۔ اس آدمی نے سبکتگین کے تیور دیکھے ذرا سی دیر کھڑا رہا اور غصے میں تلوار نیام میں ڈال کر بہت تیزی سے چلا گیا۔ سبکتگین نے خنجر کمر بند میں ڈالا اور گھوڑے پر سوار ہو کر استبل کی طرف چلا گیا۔ شام گہری ہو چکی تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچا ہی تھا کہ الپتگین کی طرف سے بلاوا آ گیا تھا۔ وہ انہی کپڑوں میں جو ابھی خشک نہیں ہوئے تھے چلا گیا۔ ابو اسحاق سے تمہارا کیا جھگڑا ہوا ہے؟ الپتگین نے سبکتگین سے پوچھا۔ تو سبکتگین نے سارا واقعہ سنا دیا اور یہ بھی بتایا کہ اس کی بیٹی نے اسے کیا کہا ہے۔ الپتگین کو یہ صاف گوئی پسند آئی۔ اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہ دے، سبکتگین نے کہا، میری کوئی حیثیت نہیں، مگر اپنی بیٹی کی شادی اس آدمی کے ساتھ کرنے کی غلطی بھی نہ کریں۔ الپتگین گہری سوچ میں کھو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھا کر کہا، تم جاؤ سبکتگین، اگر آپ ناراض ہیں تو میں معافی نہیں مانگوں گا۔ سبکتگین نے کہا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں جھوٹ جیسے گناہ کا بھی مرتکب نہیں ہوا۔ الپتگین نے مسکرا کر اشارہ کیا کہ چلے جاؤ۔ دوسری شام الپتگین کی بیٹی کسی تاریخ میں جس کا نام نہیں ملتا حسب معمول گھوڑ سواری کے لیے نکل گئی۔ سبکتگین بھی استبل سے گھوڑا لے کر دریا کی طرف نکل گیا۔ 2 گھوڑے دور دور تھے، مختلف سمتوں کو جا رہے تھے، مگر دور دریا کے کنارے جا کر ان کے رخ ایک دوسرے کی طرف ہو گئے۔ پھر وہ اکٹھے ہو گئے، رک گئے، سوار اترے اور دریا کے کنارے بیٹھ گئے۔ وہ مجھے ملا تھا، لڑکی نے اپنے منگیتر کے متعلق کہا۔ وہ بہت غصے میں تھا، کہنے لگا، میں فوج کا کماندار ہوں اور تم ایک غلام سے کہتی رہی کہ تم نے مجھے قبول نہیں کیا۔ میں نے اسے صاف بتا دیا کہ میں نے اپنے باپ کے حکم کا احترام کرتے ہوئے اسے قبول کیا ہے۔ اس نے کچھ دھمکیاں دی، پھر منت سماجت کرنے لگا۔ میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہا کہ میرے ابا سے بات کرو۔ رات ابا نے مجھے الگ بٹھا کر کہا ہے کہ سبکتگین نے مجھے ساری بات بتا دی ہے۔ انہوں نے تمہاری صاف گوئی اور بے باکی کی بہت تعریف کی۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ یہ منگیتر مجھے پسند نہیں، یہ اوچھا آدمی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ آج دن کو کسی وقت اس کی اور ابا کی باتیں ہوئی ہیں۔ سبکتگین اس لڑکی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا جو اسی جیسی جوان تھی، کل سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو وہ دیکھ رہا تھا۔ لڑکی نے اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا اور اس کے اتنے قریب ہو گئی کہ اس کے جسم کی تپش بھی وہ محسوس کرنے لگا۔ پھر اس نے اس کی سانسوں کی تپش بھی محسوس کی۔ اس کا اپنا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میری ماں تمہاری طرح خوبصورت تھی، سبکتگین نے کہا۔ تمہارا بیٹا بھی یہی کہا کرے گا، لڑکی نے کہا اور ہنس پڑی۔ سورج دریا کے دوسرے کنارے کی چٹان کی اوٹ میں چھپ گیا۔ پھر شام گہری ہونے لگی اور دریا کے اس کنارے بیٹھے ہوئے 2 سائے ایک سایہ بن گئے۔ دریا کی لہروں کا جل ترنگ اور زیادہ پرسوز ہو گیا۔ 1 مہینہ گزر گیا کہ سبکتگین الپتگین کے دل میں اتنا اتر گیا تھا کہ اس کا معتمد خاص اور مشیر بن گیا۔ الپتگین نے اسے اپنا ایک منصوبہ ان الفاظ میں بتا دیا تھا، مسلم قوم کا شیرازہ بکھر گیا ہے، قوم ریاستوں اور چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بٹ گئی ہے، کفار نے عیاشیوں کا عادی بنا کر انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا رہے ہیں۔